अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 23 अक्टूबर 2022 है, सुबह का वक्त है और आज का ये हमारा पहला व्लॉग है। नाज़रीन, जिसका इंतज़ार पूरे मुल्क को था और बड़े दिनों से था और रोज़ाना की बेसिस पर था, लॉन्ग मार्च का ऐलान, जो कि अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने फरमाया है कि वो जुम्मे को फाइनली अब ऐलान कर रहे हैं, जिसके कि 90% इस वक्त चांसेस हैं कि जुम्मे के दिन ऐलान हो जाएगा लॉन्ग मार्च के हवाले से, और शायद 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन तक उसका टाइम दिया जा सकता है और लॉन्ग मार्च शायद शुरू हो जाए। वैसे तो शुरू ना भी हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च का ऐलान करते ही शायद बहुत सारे मसले हल हो जाए। इमरान खान साहब ने फरमाया है कि इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए। इमरान खान साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म सवाती के साथ कर रहे थे। आज़म सवाती ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब को इस बात का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए कि ये गिरफ्तारियाँ क्यों और किसके कहने पे की जा रही हैं, और गिरफ्तारी के बाद ये गैर इंसानी सलूक क्यों किया जा रहा है। यानी हम बात देखते हैं कि एक सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन के साथ जब ये सलूक हो सकता है तो हम आपकी क्या गुंजाइश है, हम आपकी क्या औकात है, तो हमारे साथ ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी डिमांड मैं अपनी तरफ से भी करना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली KPK से मोहम्मद सालेह सवाती की, उनको अरेस्ट किया गया इस एहतजाज के दौरान, और पता ये चलता है, जो ज़राए कहते हैं कि उनको पहले से ही कुछ ऑर्डर्स थे मोहम्मद सालेह सवाती के बारे में, और वो प्रोटेस्ट में सबसे पूछते जा रहे थे कि मोहम्मद सालेह सवाती कौन है, और मिलने पर उनको गिरफ्तार किया है। आप ये देख सकते हैं इनके साथ कितना गैर इंसानी सलूक किया गया है एक सूबाई असेंबली के मेंबर के साथ। मैंने वही बात जो आपको कही कि जब इनके साथ ये हो सकता है तो हम आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। ज़्यादातर जो सहाफ़ी हजरात हैं वो उसको कंपेयर कर रहे हैं अभिनंदन से, कुलभूषण से, एहसानुल्लाह से, तालिबान से। आपने कभी भी किसी की इस तरह की तज़ीक आमेज़ फ़ोटो देखी है, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने एक मेंबर सूबाई असेंबली की इस तरह से रिलीज़ की है। मुझे वो दिन भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब हुसैन नवाज को एक कमरे में बहुत इज्जत के साथ बिठाया गया था इंतज़ार के लिए कि उनसे सवाल पूछने हैं, और वो एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके साथ एक टेबल पड़ी है जिस पे पानी की बोतल भी है, टिश्यू पेपर भी है। उस बात पे सहाफ़ियों ने कितना शोर किया था कि एक शोर की कोई लिमिट होती है, वो भी क्रॉस कर चुके, जबकि हुसैन नवाज तो पाकिस्तानी ही नहीं है। वो अपने बयान में ख़ुद कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ और मुझ पर किसी किस्म का पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता है। जब उसके लिए हमारे सहाफ़ी शोर कर सकते हैं, हमारे मीडिया पे शोर उठ सकता है, तो इस तस्वीर के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये तस्वीर जानबूझ के रिलीज़ की गई है सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मजाक बनाने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है हुकूमत वक्त के साथ कि 300 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली फ्री कर दी जाए। ये एक फरमाइश है या एक सियासी पैंतरा है, अल्लाह जाने, वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो आपको आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। इसमें 2-3 बातें आती हैं कि सबसे पहले IMF से जो आपने मुआहिदा किया है कि आप आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं, जिस मुआहिदे में ये पूरी की पूरी PDM हुकूमत, यानी पूरा 13 पार्टियों का जो एक मजमुआ है जिसको भानुमती का कुंभा भी कहा जाता है, और उसके बाद जो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और उसके बाद अब इसहाक डार साहब, ये सब लोग IMF से
قسمیں اور وعدے سب کچھ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کا معاہدہ ٹوٹے یا آپ کی قسطیں دینے میں ہمیں تکلیف ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ ایسا پاسبل اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ان کی فری کر دیتے ہیں تو فری بجلی جب یوز ہو جائے گی تو پھر بجلی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو اوپر آپ کیا بجلی دیں گے؟ یعنی جو 300 یونٹ سے زیادہ یوز کرنے والے صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے کہ ان کو نیچے والوں کو فری اور ہمارے لیے 51 روپے پر یونٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ خواہش کی حد تک ٹھیک ہے، میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ پاکستان میں ویسے ہی بجلی کو فری کر دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پاسبلٹیز اس طرح کہہ نہیں رہی۔ لیکن اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے، اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے دن بھی دیکھنے کو ہمیں ملے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر مجھے پورا 1 سال دیا جائے ایز اے وزیر خزانہ تو میں ڈالر کو 200 روپے تک لا سکتا ہوں، لیکن صرف 200 روپے، جبکہ آپ کی حکومت کو تو 178 روپے کا ڈالر ملا تھا جو کہ آپ اس وقت 240 کے قریب لے کر جا چکے ہیں، جو کہ 256 سے واپسی آ کے 240 کے قریب وہ ہے۔ تو آپ ابھی بھی 1 سال رہنے کے بعد بھی 200 کریں گے، 178، یا بلکہ آپ کے جو وعدے تھے کہ آپ 100 روپے پہ ڈالر لائیں گے تو 100 روپے کیوں نہیں؟ یعنی 6 مہینے آپ نے اتنی بربادی کرنے کے بعد 100 روپے کا وعدہ کر کے ڈالر کو آپ 100 روپے پہ لائیں گے، 6 مہینے آپ اتنی تباہی پھیرنے کے بعد ابھی بھی سال مانگ رہے ہیں کہ 200 تک لائیں گے، تو پھر آپ اپنے ان وعدوں پہ کم سے کم قوم سے معافی تو مانگ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ جھوٹ بولا تھا یا ہم سے وہ مس کیلکولیشن ہو گئی۔ حالانکہ مس کیلکولیشن ہو نہیں سکتی ہے وزیر خزانہ سے اسپیشلی۔ جناب ایک نیوز کو شامل کریں گے، ایک بڑی عجیب خبر چل رہی ہے اس وقت چاروں طرف مارکیٹ میں کہ شہباز شریف صاحب کار کی ڈگی میں بیٹھ کر راولپنڈی گیٹ نمبر 4 پہ ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے، وزیر اعظم بننے کے لیے یا حکومت بٹورنے کے لیے۔ اب اس وقت یہ سوشل میڈیا ٹرینڈنگ پہ نمبر 1 پہ آیا ہوا ہے اور اتنی عجیب عجیب میمز چل رہی ہیں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ واقعی دیکھ کے آپ کی ہنسی رک نہیں پائے گی۔ یہ بات کھلی تب سے جب جناب اعجاز الحق صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کو ظاہر کیا اور بولا کہ میرے پاس اس چیز کے ثبوت بھی ہیں، اگر آپ گیٹ نمبر 4 کے انٹری کے ریکارڈز دیکھ لیں تو ان انٹری کے ریکارڈز میں آپ کو شہباز شریف ملیں گے جو کہ گاڑی میں تو تھے ہی نہیں، یعنی گاڑی میں تو گئے ہی نہیں، اور اس کے بعد وہ ریکارڈ میں انٹری میں جا رہے ہیں تو وہ کہاں بیٹھ کے گئے؟ کار کی ڈگی میں۔ اسی لیے ہی تب سے لے کر یہ مارکیٹ میں اس وقت بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ایک سوال کہ آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو کار کی ڈگی میں ملاقات کرنے جانا پڑ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات خفیہ رکھنی تھی عوام سے یا اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت سے۔ میں نہیں مانتا، یہ خفیہ رکھنی تھی نواز شریف سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس بار شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، بعد میں وہ بنے اور انہوں نے اپنا بیان چینج کر کے نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح منا لیا کہ انہوں نے مجھے آفر کیے، لیکن یہ آفر نہیں تھی، یہ کوششیں تھیں آپ کی، اور یہ کوششیں ثابت ہونے کے بعد کیا اب بھی آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ جھوٹے بیانی جو آپ نے بنائے تھے، جو عوام کو جھوٹ بولا تھا؟ اپنی بات میں آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو میں عوام سے معافی مانگ لوں گا، حالانکہ یہ کافی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سب سے جو آخری حد ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم آپ عوام سے معافی تو مانگ لیں۔ ایک بہت ہی دردناک خبر ہے جو کہ میں آپ کو کئی دنوں سے رپورٹ کر رہا ہوں اپنے تقریباً آلٹرنیٹ ڈیز پہ اپنے ولاگز میں، کہ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی کی حالت ہے اور جو ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں ڈالر کو اوپر نہ جانے کے لیے، لیکن ڈالر اس کے باوجود بھی اوپر جا رہا ہے، اس سے مہنگی تو ہو رہی ہیں چیزیں، یعنی آپ کی جو بھی باہر سے امپورٹ ہے وہ ساری اب ختم ہونے کو ہے اور ایل سیز بند پڑی ہیں اور کنٹینرز اس وقت پورٹ پہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بزنس کاروبار
بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ایک بار رپورٹ کیا تھا کہ کراچی سے 4000 چھوٹی فیکٹریز، یہ معاملہ زیادہ تر چھوٹی فیکٹریز پر ہی آ رہا ہے کہ چھوٹی فیکٹریز اس وقت زیادہ نقصان میں آ رہی ہیں۔ 4000 چھوٹی فیکٹریز کراچی سے بند ہو چکی ہیں۔ آپ اس کا ایک تخمینہ لگا لیں کہ کم سے کم 20 25 30 ملازمین تو فی فیکٹری میں ہوں گے، تو اس حساب سے آپ کی کتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ اب یہ خبریں فیصل آباد اور سیالکوٹ سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور سیالکوٹ میں اسپورٹس انڈسٹری ہے۔ اب اس وقت تو اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 70 to 80% انڈسٹریز فیکٹریز بند ہو چکی ہیں فیصل آباد اور سیالکوٹ میں۔ اگر 70 to 80% بند ہو چکی ہیں، یعنی کتنا آدمی وہاں سے بے روزگار ہوا ہوگا۔ اب اس کی وجوہات جو بتا رہے ہیں فیصل آباد اور سیالکوٹ والے کے انرجی پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے اور ایل سیز بند ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی انتہائی لیول پہ بڑھ جانے کی وجہ سے، اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں نہیں آ پا رہے ہیں ریٹس کے حوالے سے۔ ہماری چیز کوئی لینے کو تیار نہیں ہے ہمارے ریٹس کے مطابق، اور اگر کم میں بیچتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے اس طرح کے بزنس کا، جس وجہ سے یہ سارے کاروبار کراچی، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ وغیرہ سے بند ہو رہے ہیں۔ اس وقت چاروں طرف کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بڑے بڑے بینرز روڈوں پہ لگ چکے ہیں کہ فیکٹری برائے فروخت۔ لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، جیسے کہ کراچی کے بہت سے تاجر ابھی تک تقریباً جو ایک رپورٹ کے مطابق 2000 کاروباری شخصیات بنگلہ دیش میں اپنی فیکٹریاں شفٹ کر چکے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے کہ جن کی حیثیت تھی، جن کی حیثیت نہیں ہے، وہ بیچارے برائے فروخت کا بورڈ لگا کے چل رہے ہیں کہ کوئی خریدے اور ہم باہر جا کے اپنا بزنس شفٹ کریں۔ لیکن اس وقت خریدے گا کون؟ کیونکہ جب کاروبار ہی نہیں چل رہا تو وہ بیچیں گے، خریدے گا کون؟ بیچنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بے روزگاری اور اس فیکٹری بند ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، تو کرائم، اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت لاسٹ 6 months میں کرائم ریٹ بہت تیزی سے اوپر گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ اسی طرح رہا تو یہ خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے، جو کہ خانہ جنگی ہمیں پاسبلٹی میں نظر آ رہی ہے۔ سری لنکا میں بھی بیسیکلی یہی حالات ہوئے تھے کہ جب کھانے کو پیسے نہیں بچے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چوری یا ڈکیتی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بیچارے احتجاج پر آ گئے اور انہوں نے وزیر اعظم، صدر، ان کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا۔ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، میں آپ کو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ٹویٹر کو فالو کریں، تاکہ ہماری ساری اپڈیٹس آپ کو وقت پہ مل سکے۔ ان کے ایڈریسز یہاں نیچے بار میں بھی چل رہے ہیں اور ہماری ڈسکرپشن میں بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔